ख्वाजा आसिफ का बयान पढ़ रही हूँ कि उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा, जनरल फैज और इमरान खान ने दहशतगर्दों को पाकिस्तान में वापस बसाया। मैं कहता हूँ कि बाजवा साहब को हिप्नोटाइज किया गया था। पुराना जो एक्स आर्मी चीफ है वो भी इसमें उतना ही मुलव्विस था जितना उस वक्त का डीजी और उस वक्त का वजीर आजम। जनरल बाजवा दहशतगर्दों की माँ को सपोर्ट ना करके अपनी गलती संवार दी है, तो मेरा ख्याल से अब उनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में सार राना साहब गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान डिसाइड कर चुका है कि उसने बाहर नहीं आना और जुल्फिकार अली भुट्टो से बड़ा मकबरा इमरान खान का बनेगा। मकबरे की बजाय मेरी बात सुनो, कौमे लूत वालों के ऊपर अजाब आया करते हैं, उनके मकबरे नहीं बना करते। अस्सलाम वालेकुम। 360 डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट फायजा बुखारी। आज के पॉडकास्ट में हमें ज्वाइन किया है वक्कास वलाना ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? रमजान मुबारक आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान मुबारक, खैर मुबारक। रोजे कैसे चल रहे हैं? बस ठीक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मौसम की वजह से ना फील जी, नहीं हो अल्लाह रहा, का ना शुक्र प्यास है। लग रही है ना भूख लग रही है उस तरह बहुत से। बहुत शुक्र है अल्लाह का। ये बेसिकली वैसे तो ये ग्लोबल वार्मिंग है और मौसम को जो डेज पहले थे हमारे उसी मुताबिक मौसम रहना चाहिए, यानी कि गर्मी स्टार्ट हो जानी चाहिए हल्की हल्की। मतलब So, हो भी गर्मी गई से है। मुराद ये है कि बहार का मौसम जो है उसमें थोड़ी थोड़ी आपको दिन के टाइम फील होनी चाहिए कि, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे दिसंबर स्टार्ट हो गया। नहीं नहीं, दिसंबर कहाँ स्टार्ट हो गया। अच्छी खासी आप अगर बाहर आप निकले तो गाड़ी में धूप में आपको बड़ी गर्मी लगती है। नहीं, रात को तो हवाएं चलती है अच्छा, चले ठंडी, जी। वो दिसंबर वाली हवाएं चलती हैं जिस नहीं, पे मार्च में हवाएं चलती हैं और अच्छी ठंडी हवा लेकिन चल उस रही है। तरह चले अच्छा, चले। आपकी मान लेते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दिस इज ग्लोबल वार्मिंग। जब बर्फ पड़नी थी मरी में, यहाँ हमारे तब नहीं पड़ी और अब पड़ रही है। अब पड़ रही है। हाँ, तो बाकी ये से उलट बहुत है ना ज्यादा। कि तब आप जब आपका सीजन है तब लगा नहीं है इकोनॉमिकली भी, ठीक है, और वैसे पानी खत्म होने वाला था, लेकिन खैर अल्लाह लेकिन ताला चलें, ये बेहतर अच्छी करे। बात है कि आने वाले 7-8 साल भी अच्छे मौसम में आएंगे, सर्दियों में आएंगे रोजे। सो पाकिस्तानियों के लिए, लाहौरियों के लिए तो मौजें हैं। चलो, अच्छा वकास, लाहौरियों के लिए। हाँ लाहौरी, हम तो लाहौर जी में रहते हैं ना। जी मैडम। अच्छा जी वकास, एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीके इंतशार में, तहरीके इंसाफ में गम और गुस्सा है, परेशानी है, सफ़े मातम बिछी हुई है, क्योंकि वही जो ट्रंप ने कल कांग्रेस के साथ पहला खिताब किया उसमें उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान की चीज़ों को माना। हाँ जी, ड्रामेबाजी बंद करें। अच्छा, तो अब वो बेचारे जो है वो सोच रहे हैं कि क्या ख़त लिखें, किसको ख़त लिखें। अब ये कहा जा रहा है कि अभी ख्वाजा आसिफ का बयान पढ़ रही हूँ कि उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और इमरान खान ने दहशतगर्दों को पाकिस्तान में वापस बसाया। वो कहते हैं कि दहशतगर्दों को वापस बसाने में जनरल बाजवा का भी किरदार था। फैज़ हमीद तो गिरफ्तार हैं, जनरल बाजवा से तो पूछा जाए कि उन्होंने इन दहशतगर्दों को क्यों बसाया। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि दहशतगर्दी पूरी दुनिया का मसला है जिसको मिलकर हल करना होगा। दहशतगर्दी रोकने में नाकामी जांचने के लिए पहले केपी हुकूमत की इंक्वायरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी तो उठाए। खैबर पख्तूनख्वा बानी पीटीआई के इक़्तिदार की जंग लड़ा है, केपी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ कुछ नहीं कर रही। उनका कहना है कि बानी पीटीआई ट्रंप को ख़त लिखते हैं, क्योंकि अब शायद इमरान खान ने सोच लिया होगा कि आसिम मुनीर साहब को ख़त से कोई फ़ायदा नहीं। ट्रंप को चीफ जस्टिस को भी ख़त लिख दिया, बेचारे वेले बैठे तो कुछ तो करना है। अगर ट्रंप को ख़त लिखते हैं तो उसका भी वही हश्र होगा जो पहले खतूत का हुआ। मुफाहमत की सियासत वहाँ होती है जहाँ दूसरा फरीक हमला आवर ना हो। मैं एस्टैब्लिशमेंट की नुमाइंदगी या उनकी तरफ से बात नहीं कर रहा, अगर मुफाहमत नहीं हो रही तो फिर आपको मुज़ाहमत की सियासत करनी चाहिए। उन्होंने कहा ये खतूतबाजी का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अच्छा, एक बात जो उन्होंने की है ना वो सबसे ज़्यादा डैमेजिंग है, और वो ये है कि उन्होंने कहा फैज़ तो जेल में है उससे तो पूछो, मगर जनरल बाजवा से भी पूछे। अब बात यूँ है कि ये भी अपनी जगह पे ठीक हैं, इनको बड़े गिले भी थे जनरल बाजवा के साथ, क्योंकि हमारे मुल्क में ना वो होता है कि मैं लाया मतलब ये बातें होती हैं, जैसे वो ये कहते रहे कि जनरल बाजवा को हमने लगाया। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली एक तो इसको थोड़ा सा ना, मेरे ख्याल से मेरा मानना ये है, पता नहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं और निज़ाम चलाने वाले हैं वो इस पे यकीन करते हैं कि नहीं। मेरा मानना है कि इसको भी सिस्टमेटिक हो जाना चाहिए। अब काफ़ी हद तक सिस्टमेटिक हो गया कि एक तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत 5 साल हो गई, दिस इज़ वेरी गुड स्टेप, ठीक है, एटलीस्ट पता चले। 3 साल वो बहुत कम थे बाकी मुल्कों के अंदर। इसके ऊपर हम एक पूरा प्रोग्राम इसी 360 के प्लेटफॉर्म से कर चुके हैं। जब ये हुआ था मैंने बताया था किस किस मुल्क में कहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, ये तो बहुत अच्छा हो गया। दूसरा ये है कि इसको थोड़ा सा ना इस तरह से आज़ाद कर देना चाहिए कि इसके ऊपर जो 29 नवंबर आती थी उसके ऊपर एक नज़रें जम जाती थी, ठीक है,
میں ایک بیک اینڈ پہ بات بتا رہا ہوں, یہ اب کیسے کرنا ہے, یہ ادارے کو اور گورنمنٹ کو اور اسمبلی کانسٹیٹیوشنل جو دیکھتے ہیں اس کو, ان کو دیکھنا پڑے گا. ایک چیز ہوگی. دوسرا, جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے ان کو گلے تھے جو نواز شریف نے 2020 میں بھی کیے. ایک دوسرے جنرل باجوہ تھے, ایک یہ باجوہ تھے, تو ان کے ساتھ گلے تھے. وہ گلے ماضی کے جو تھے وہ کافی حد تک دور ہوئے. جنرل باجوہ کے اوپر جو کہہ رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی غلطی کافی حد تک سدھاری. مطلب غلطی ان دا سینس ہے کہ دیکھیں, نو ڈاؤٹ میں بتاتا ہوں, اگر یہ غلطی سمجھتے ہیں ان کی کہ جی جو دہشت گرد آئے تھے اور آباد ہوئے, تو اس میں باجوہ صاحب بھی قصوروار ہیں, تو پھر میں اسے کہوں گا غلطی ہے, ٹھیک ہے. بقول پاکستان مسلم لیگ نون کے موجودہ حکومت کے, موجودہ حکومت کہہ رہی ہے, موجودہ حکومت کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے کہ پرانا جو ایکس آرمی چیف ہے وہ بھی اس میں اتنا ہی ملوث تھا جتنا اس وقت کا ڈی جی اور اس وقت کا وزیر اعظم دہشت گردوں کو اپنا کرنے میں. مگر مجھے لگتا ہے کہ وہ باجوہ صاحب نے اس صورت میں اپنی غلطی سنواری. غلطی سے مراد کہ انہوں نے بھانپ لیا کہ یار یہ اپنی سیاست کی آڑ میں, اپنے ووٹوں کی آڑ میں ہمارے ادارے کو یوٹیلائز کر رہے ہیں, ڈیمیج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ بات کی تھی, یہ بات آن ریکارڈ ہے. باجوہ صاحب نے اپنے انٹرویوز میں بھی بتایا کہ یہ بہت ساری چیزوں پہ جہاں پہ میں انہیں بتاتا تھا کہ یار یہ نہ کرو, یہ کرتے تھے. جیسے وہ باجوہ صاحب نے ایک انٹرویو میں بتایا, آج تک انہوں نے خود تو آ کے کلیریفائی نہیں کیا, بٹ دیر از این انٹرویو جو کہ کوٹیڈ انٹرویو ہے کہ آپ نے مجھے بتایا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں. 2-3 لوگوں کو انہوں نے دیے تھے انٹرویو. بالکل. کیا نام تھا ان کا بالوں والا جو اینکر ہے, خیر ایک جاوید چودھری کو دیا اور ایک وہی جو جن کو آپ کو نام نہیں آیا, شاہد میتلا متیلا کہہ رہا ہوں, سوری. تو شاہد میتلا صاحب نے کہا کہ انہوں نے پنجاب کی جو گورنمنٹ تھی اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے, نظام خراب چل رہا ہے. یہ تو جنرل عاصم منیر صاحب نے بھی سب نے عمران خان کو کہا, سب سے پہلے ثبوت جو تھے نا وہ چیف آف آرمی اسٹاف لے کے گئے. وہ اس کے بعد عمران خان نے ریئیکشن کیا دیا تھا اس وقت, کیونکہ عمران خان اس وقت پرائم منسٹر تھا اور یہ اس وقت وہ پوزیشن نہیں تھی, تو جو ریئیکشن دیا وہ آپ کے سامنے, ریسٹ از اے ہسٹری. اسی طرح باجوہ صاحب کو ریزسٹنس کرنی پڑتی تھی. اب باجوہ صاحب نے کہا ایک پودا میں لاتا ہے میں درخت سے بنانا ہی بنانا ہے. کرتے 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 باجوہ صاحب نے کو وڈو یار وڈ دیو. اب کاٹنے کے لیے باجوہ صاحب نے وڈ دیا, میں بتاتا ہوں, یہ کہتا ہے نا باجوہ نے کاٹا, وہ لے کے آری لے کے آئے پولیٹیکل فگرز, ٹھیک ہے, آگے باجوہ صاحب کھڑے ہو جاتے تھے, چلو نسو, نہیں وہ کہتے تھے پاگل ہے, حکومت ٹھیک نہیں کر رہا, آپ کا نام ڈبو رہا ہے, ملک کا کام خراب کر رہا ہے, فورن پالیسی خراب کر دی ہے, ملک کے اندر حالات خراب کر دیے, پنجاب کا صوبہ خراب کر دیا ہے, ہمیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنے دو, سیاست کرنے دو. باجوہ صاحب کہتے تھے ناس جاؤ, ٹھیک ہے, جلسے کرنے دو. باجوہ صاحب کہتے تھے ناس جاؤ. باجوہ صاحب نے کہا یہ میری غلطی تھی. انہوں نے تسلیم کیا ہے انٹرویوز کے اندر, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک وقت تک سپورٹ کیا, اور ہر حکومت کو فوج نے سپورٹ کرنا ہوتا ہے, اور فوج نے حکومت نے فوج کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے, جو جہاں پر فوج کو فنڈ چاہیے, جہاں پر فوج کو پرولیفریشن چاہیے, یہ کام ہے, یہ کوآرڈینیٹڈ کام ہے. لیکن حادثے بڑھ جانا اور اس کے اوپر پھر غلطی کو سنوارنا اس صورت میں کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے, باجوہ صاحب نے ایک مدد نہیں کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ جمہوری پروسیس ہے, ہونے دو. تو میرے خیال سے جو باجوہ صاحب نے یہ جو کردار دہشت گردوں کی ماں کو سپورٹ نہ کر کے اپنی غلطی سنوار دی ہے, تو میرا خیال سے اب ان سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر پیچھے تو بچ گیا صرف عمران خان صاحب. دیکھو نا, جس نے دہشت گردوں کو بسانے کے لیے اور ووٹ لینے کے لیے سارے, اور ایک پختونستان کا خواب اس کی پارٹی نے سوچا ہوا تھا, اس کو عمل پیرا کرنے کے لیے, اور وہ شروع سے ہی سمجھ رہے تھے. اور آج ہمیں سب کو پتہ چل گیا ہے کہ اس سائڈ سے نمک حرامی ہوتی ہے, اور جتنا مرضی ان کے ساتھ کر لو, لیکن وہ اس بنیاد کو, اس بارڈر کو نہیں مانتے, تو پھر ہم کیا کریں. تو اس نے اگلے نے ان کو ادھر لا کے بٹھا دیا, اور جب یہ بیٹھ گئے, اور پھر باجوہ صاحب بھی اس میں دیکھیں چیف آف آرمی اسٹاف بھی اس فیصلے میں تھے, مگر چیف آف آرمی اسٹاف نے اینڈ پہ جس نے ان کو بسایا اس کی مدد نہیں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے دہشت گردوں کی ماں تو مار دی, اور وہ آج ڈیالہ جیل میں بیٹھی ہوئی ہے, حکومت سے بھی باہر چلے گئی, تو بیماری جو جڑ تھی وہ تو کاٹ دی گئی. تو اس لیے باجوہ صاحب جو تھے ان سے اس حساب سے میرا اپنا خیال ہے, میرا پوائنٹ ہے کہ ان سے اس حساب سے انہوں نے بس ٹھیک ہے, انہوں نے جو ماضی کا کر دیا, اب جو باقی ہیں, ہاں وہ
آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہر جگہ پر ان سے بھی ملاقات کرتے تھے, اپوزیشن سے بھی ملاقاتیں جی کرتے تھے. زبیر احمد کی ایک ملاقات تھی جو بڑی مشہور ہوئی تھی ایک وقت میں کہ یہ جا کے ملتے ہیں, تو وہ ملاقاتیں ہر ایک سے کرتے تھے. کشمیر کے ایشو کے اوپر بھی وہ عمران خان کو کہتے تھے اٹھ کے نہ جاؤ, ان سے بات کرو, ٹھیک ہے. عمران خان کی غیر موجودگی میں باجوہ صاحب جو تھے وہ ریپرزنٹیشن کرتے تھے. یہ ماضی کا حصہ رہا ہے, اس کو عمران تو حامد خان میر کے صاحب نے بھی علاوہ ہی بتایا. ہر کوئی ریپرزینٹ کرتا رہا نہیں, پاکستان کو. اپوزیشن جب بھی ہاں اپوزیشن کی جی ملاقات ہوتی تھی خان تو ملتا نہیں تھا, تو باجوہ صاحب پھر ملتے تھے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بندہ چیف آف آرمی اسٹاف آپ کے خلاف نہیں تھا. بیسیکلی وہ تو ایک بندے کو سپورٹ کر رہا تھا اور سپورٹ کے چکر میں سارا کچھ ہو رہا تھا بس. لیکن بس وہ بات ہے نا کہ آپ سپورٹ غلط بندے کو دے رہے تھے, آپ کی سپورٹ غلط کے ساتھ تھی, نہیں اسی دیکھ, لیے بس اس پہ ان پہ بات. ایک وزیر اعظم کو چیف آف آرمی اسٹاف نے سپورٹ دینی ہوتی ہے لیکن ہر وزیر معاملے اعظم پر. اس قدر نا اہل نا لائق ہو تو پھر تو خیر وہ بات آپ کی بنتی ہے. مرضی ہے. چلیں اچھا, اب آپ یہ بتا نہیں, میں نے یہ ایکسپلین کر دیا, آپ کو جی پتہ جی لگ گیا نا جی کہ جی ٹیکنیکلی بنیادوں کے اوپر انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا. وہ جاتے آپ جاتے چاہ رہے ہیں ان سے پوچھ گچھ نہیں ہونی اب چاہیے, کیا ان سے پوچھ گچھ اور ہونی ہے بقول آپ کے دہشت گردوں کی ماں جو ہیں وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں بیٹھی ہوئی ہیں, تو جو یار. جس نے سوال جواب کرنے ہیں ان سے خواب جا جس نے کے. دیکھا ہے, خواب جس نے دیکھا ہے, اس بندے کو اتنا ہپنوٹائز کر لیا ہے کہ یار یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. آج تک باجوہ صاحب کو اینڈ پہ جب انہوں نے کر دیا کہ آپ ایک میں آپ کی مدد نہیں کروں گا, یار مجھے مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے فیصلہ کر لیا 2021 کے اندر کہ اب ہم نے کسی بھی اس طرح سیاسی سرگرمی میں کسی کی حصہ سپورٹ نہیں لینا. کرنی. ہاں یہ کلیئر ہے نا باجوہ جی صاحب نے. ہو گیا تو معافی ہو جانی چاہیے نا, مطلب کہ جو پچھلا کیا وہ ٹھیک ہے یار, چھوڑ دیا. اب اس کو دوبارہ خریدو گے تو نقصانات ہوں گے. آگے بڑھو, بالکل. پاکستان اور کو آگے لے کر بڑھو, ماضی کے اندر رہو گے, ماضی کی چیزوں کو نکالو گے. ہاں, ایک شخص کو آپ نے پکڑا کہ جس کی پوزیشن یہ نہیں تھی کہ وہ حد سے گزر جائے آگے, وہ گزرا, بالکل وہ حد سے آگے گزر گیا. پوزیشن راز والی ہے, ایک ایسی جگہ پر ہے کہ جس کے پاس پاکستان کے سب سے زیادہ راز ہوتے ہیں, اور وہ جا کے ایک ہاؤسنگ کالونی کے بندے کو مار رہا ہے, وہ جا کے یہ کر رہا ہے, وہ اس کو اٹھا رہا ہے, اس کو کہہ رہا ہے, اس کو خواب دیکھ رہا ہے چیف آف آرمی اسٹاف بننے کے. مطلب یہ اتنا آپریشنل اور اتنا ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہوتا ہے کہ اس میں جو کور کمانڈرز ہیں وہ خواب ہی نہیں دیکھتے کہ یار میں لگا. اٹ آل ڈپینڈز آن دا میرٹ اینڈ جو کانسٹیٹیوشنلی طریقہ ہے اس میں آپ کا آ گیا لبیک, نہیں آیا آپ عزت کے ساتھ گھر جائیں. یہ کہہ رہا تھا نہیں میں تو یہ تو ایک بریچ ہے نا, آپ کے فوج کے ساری پوزیشن کی بریچ ہے, جو ان کی ہیرارکی ہے اس کی بریچ ہے. تو اس کا رزلٹ بھگت رہے ہیں. آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ کور کمانڈرز بھی وہ سوچتے بھی نہیں ہے کہ یار میں نے بننا ہے. بن گئے تو یہ ڈیوٹی ہے, نہیں بنے تو اپنی مدت پوری کر کے ریٹائر ہونا ہے. یہ طریقہ کار ہوتا ہے. نہ کہ آپ نے 10-20 لیکن سال کی پلاننگ کر رکھی ہے. آپ میجر جنرل بن کر یہ خواب سوچ رہے ہیں کہ بس میں نے 20 سال آگے ایسے کرنا ہے, تو تب سے شروع ہوا تھا نا. تو اس بندے کو تو سزا مل گئی. دوسرا بندہ جو تھا جنرل باجوہ, میں اسے بولا کہوں گا, ٹھیک ہے, میں صحیح بتاؤں گا, لوگ بڑے خلاف رہے ہیں ان کے, بڑی باتیں ہوئی ہیں. وہ ایک بندے کو زیادہ عزت دی جائے. پہلے ایک ہی صحافی ہوں گے شاید پاکستان میں, پہلے اور آخری, جو میں کہتا ہوں کہ باجوہ صاحب کو ہپنوٹائز کیا گیا تھا. میں بھی ہو سکتا ہوں, بشرا بی بی کے موکلوں نے یار پتہ نہیں ہے کس نے کیا, لیکن ایک چیز ہے, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ میں واحد بندہ ہوں جو یہ کہہ رہا ہوں. حالانکہ میں نہیں پسند کرتا تھا جو رول اس وقت چل رہا تھا, فرینکلی اسپیکنگ میں بہت زیادہ کرٹیسزم کرتا تھا, لیکن اپنی باؤنڈری میں رہ کر, جو کہ مجھے قانون اجازت دیتا ہے. لیکن میں دل میں تو کہتا تھا کہ نہیں یار یہ سب خراب ہے. لیکن اس کے بعد مجھے سمجھ آئی کہ ایک بندے نے اپنی غلطی سدھار کے گیا, وہ اور مان بھی رہے ہیں, اگر بعد میں ایک بندہ اپنی غلطی سدھار کے گیا, ٹھیک ہے نا. آپ اسے ڈکٹیٹر کہہ دیں, آپ اسے جابر کہہ دیں. اب وہ جو آپ نے بقول آپ کے دہشت گردوں کی ماں جو اڈیالہ جیل میں بیٹھی ہے نا, ابھی آپ بھی بات کر رہے تھے ہم لوگ جیسے پروگرام سے پہلے کہ بیک چینل مذاکرات کی وہ لوگ باتیں کرتے ہیں. اب انہوں نے خطوط بھی لکھ کے دیکھ لیا, ہر چیز کر, امریکہ سے ان کو توقعات تھیں, ٹھیک ہے, ساری امیدیں وہاں پہ بھی دم توڑ گئی ہیں, پوری طرح سے ڈسہارٹ ہے بیچارے, کیا کریں. ابھی میں آ رہی تھی تو ایک فارورڈڈ ویڈیو, ایک ریل آئی میرے پاس, منصور علی خان صاحب کے پروگرام میں سار رانا صاحب
گفتگو کر رہے تھے, غالباً آپ کی نظروں سے بھی گزری ہوگی, پرانا ہوگا یا نیا مجھے نہیں پتا, لیکن اس میں نے بس کچھ سیکنڈ کی لائن سنی تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق رانا ہاں صاحب جانتا ہوں میں, بڑے ڈائی ہارٹ فین لگتے ہیں ہاں خان ہاں صاحب کے آج کل تو. دوست ہیں میرے. نہیں اچھا وہ آج کل ویورشپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, تو اللہ کرے انہیں مل جائے. اچھا, تو رانا صاحب کہہ رہے ہیں اس میں کہ عمران خان ڈسائیڈ کر چکا ہے کہ اس نے باہر نہیں آنا, اگر وہ چاہے باہر آنا تو وہ 2 سال کی جیل کیوں کاٹتا. اور یہ کال اسحاق رانا صاحب کے, وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کہتے تھے کہ عمران خان نشئی ہے, آپ لوگ کہتے تھے عمران خان یہ ہے, اس کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی تو وہ مر جائے گا, جھک جائے گا, یہ وہ, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. اور جس بات پہ میرا دماغ ہی اڑ گیا وہ یہ کہ عمران خان صاحب ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ وہ جیل سے باہر نہیں آئیں گے, اور ذوالفقار علی بھٹو سے بڑا مقبرہ عمران خان کا بنے گا. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. میں تو مطلب اس پہ حیران پریشان ہوں, کیا واقعی عمران خان صاحب کا مطلب ذوالفقار علی بھٹو کا اور ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے؟ نہیں آپ پلیز بولیں. اچھا میں بڑی حیران ہوں اس بات پہ رانا چلیں صاحب میں کی. آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. اصل میں نا یہاں پر کچھ دن پہلے نا ایک دوست میرے بیٹھے تھے, میرے استاد محترم ہی انہیں کہوں گا, جی ان کو پتہ نہیں ہم ان سے سیکھتے رہے ہیں, ستار خان صاحب, انہوں نے نا ایک بڑی اچھی بات بڑے کی. سینئر صحافی ہیں. بالکل انہوں نے کہا کہ یہ ایک کیفیت ہے, بڑی اچھی باتیں کی انہوں نے. شاید آپ نے وہ پوڈ کاسٹ پورا تفصیل سے دیکھا نہیں, دیکھیے گا, ضرور. ہماری پلیٹ فارم ہے جی اس میں. انہوں نے کہا ایک کیفیت ہے, جب یہ کیفیت میں آ جاتا ہے نا کوئی بندہ, اس وقت اگلا بندہ جو ہے نا وہ اس کے لیے سب کچھ ہوتا ہے, وہ دنیا کی کوئی بات نہیں سنتا. یہ سارے لوگ اس کیفیت میں آ چکے ہیں, پڑھے لکھے لوگ. یہ عمران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ اڈیالہ کا اگر عمران خان چاہے تو اڈیالہ کے دروازے, کھڑکیاں اور دیوار جو ہے نا, یہ دیوار ہے وہ پھٹ جائے عمران. اور ایسا ہوا ہے, یہ کہتے ہیں ایسا ہوا ہے. عمران خان باہر آئے ہیں, انہوں نے کہا او ہو ایسے تو نہیں میں باہر آؤں گا. اوہ اچھا, اتنے اچھے انہوں نے واپس چلے کہا کہ گئے. میں واپس چلا گیا. واہ واہ واہ, بھائی تالیاں ہونی چاہیے اس پہ تو, تالیاں. یہ میں خود بڑے لوگوں سے کہتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ عمران استغفر اللہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے پاس غیبی, میں اب انہیں فرشتہ تو نہیں بولوں گا, نعوذ باللہ استغفر اللہ, اس طرح کے لوگ, مطلب غیبی علم, غیبی آتا ہے کوئی, غیبی ہاتھ ہے بس اس کے ساتھ. نہیں سنیں یار, میں نہیں, رمضان کا مہینہ اور ویسے میری زبان نہیں, میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ پیغمبر کے برابر ٹھہرانے والی بات, استغفر اللہ, کہ آ کے ان کو کوئی ایک غیبی چیز آتی ہے اور آ کے پوچھتی ہے کہ آیا آپ بتائیں ہم اس جیل کے دروازے توڑ دیں, جیسے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بولا تھا کہ طائف کے پہاڑوں کو ملا دیں. استغفر اللہ ربی وتوب, استغفر اللہ. یہ بتا رہا ہوں, یہاں تک یہ لوگ جا چکے ہیں. آپ سوشل میڈیا دیکھتی کیوں نہیں ہے؟ میں دیکھتی ہوں. ٹھیک ہے, یہاں تک جا چکے ہیں تو ٹھیک ہے, مرضی ہے ان کی. وہ جو کیفیت میں آ چکے ہیں نا, اس کیفیت کا کوئی علاج نہیں ہے. مقبرے کی بجائے میری بات سنو, قوم لوط والوں کے اوپر عذاب آیا کرتے ہیں, ان کے مقبرے نہیں بنا کرتے. یہ یاد رکھیے گا. KPK کے اندر جو حالات انہوں نے کیے ہوئے ہیں نا, تو جو عمران خان کا بھی ٹریک رہا ہے, تو اس کے اوپر عذاب آ سکتا ہے. مقبرہ جو ہے وہ ولی اللہ کا بنتا ہے, ٹھیک ہے, یا ایک زبردستی بنتا ہے پاکستان میں, ٹھیک ہے, زبردستی بھی بن جاتے ہیں نا, لیکن اللہ عزت دینے والا ہے, بے شک اللہ عزت دینے والا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ مالک ہے, وہ رہتی دنیا تک آپ کا نام زندہ رکھے, اس کی وہ جانتا ہے. ہاں اس کو بھی اللہ نے عزت دی ہے, اللہ ہی عزتیں دیتا ہے, وہی ذلتیں دیتا ہے. اس کو بھی اللہ نے عزت دی, مگر سنبھالی کیسے وہ الگ چیز ہے. اب جو یہ کیفیت میں پڑھے لکھے لوگ آ چکے ہیں, آپ ان کی باتیں سنا کریں, انجوائے کیا کریں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان خود باہر نہیں آنا چاہتا, یہ غلط بات ہے. کون یار, جتنا مرضی کوئی طاقتور انسان ہو, انسان ہوتا ہے, وہ جیل کی چیزیں بڑے بڑوں کو توڑ دیتی ہیں. تو عمران خان بھی ٹوٹ چکے ہوئے ہیں. وہ بڑی دیر پہلے وہ کہا گیا تھا کہ عمران خان کا لیٹ چکا ہے کپتان, تو لیٹ بھی چکا ہے, اب تو وہ زمین میں سرنگ نکال کے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. مگر وہ تبھی آئے گا جب ان کا عدالتوں سے پروسیس پورا ہوگا. مگر اب تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی اور قانونی طور پر تو نہیں, یہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کی چاہ سے باہر آ سکتے ہیں. تو بڑا کلیئر میسج ہے اسٹیبلشمنٹ کا. اسٹیبلشمنٹ سے مراد ہے یہ فوج کہتے ہیں, تو فوج کا بڑا کلیئر میسج ہے, نہ ہم نے اس کو اندر ڈالا اور نہ ہی ہم اسے باہر نکال سکتے ہیں. ہاں فوج اگر 9 مئی کے اوپر اسے ملٹری ٹرائل میں لے جائے
تو پھر آپ امیدیں فوج سے لگانا اس سے پہلے نہ لگاؤ، اس سے پہلے عدالت سے امیدیں لگاؤ، وہاں پر جاؤ کیس کرو. ابھی تک فوج نے اس کو اس کیس میں تو نہیں نا لے کے گئے اس کو، نہیں. ٹھیک ہے. تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑ دو، آپ صرف اور صرف آئینی طور پر، قانونی طور پر جنگ لڑو، جو جو جرم کیے ہیں اس کا ہو. اور ہاں کچھ ہو سکتا ہے اگر پولیٹیکل فورسز کے ساتھ مذاکرات کرو تو شاید کوئی گنجائش وہ کا ان سے تو راستے، کرنا ہی نہیں چاہتے نا. تو شاید گنجائش کے راستے. باقی یہ جو اڈیالہ کے دروازے کھلتے ہیں، چھت کھلتی ہے اور اللہ معافی مرشد ویسے باہر آ جاتا ہے، پھر استغفر، اور مرشد پھر اندر مرشد خود ہی اندر چلے جاتے ہیں. بھائی واہ ہاں واہ واہ. تو اور مرشد مجھے پھونک تو مارتا ہے، مرشد سارے لوگ جو ہیں مرشد کے تو یہ پاؤں میں بھی گر کہ جاتے انہوں نے ہیں. ڈیسائیڈ کر لیا کہ ذوالفقار علی بھٹو سے بڑا مقبرہ وہ پاکستان کہتے میں ہیں عمران رات کے خان صاحب کا ایسے بنے ایسے گا. واہ واہ ایسے واہ. چھت کھلتی ہے عمران خان ایسے اور کون ایک سا ایک روشنی جو روشنی ہے اس کا جو اللہ معافی اللہ کے خاص بندوں پہ میرا نہیں خیال ہے ہمارا روز ہے، ہمیں ایسی باتیں نہیں وہ کرنی اے آئی چاہیے. کے ذریعے بنا بھی رہے ہیں، یہ آپ نے نہیں دیکھی؟ میں ان کو کیا مطلب ان کی کیا کہ چھوڑیں کرتوت دفعہ کالے کرتوت دیکھنے چلیں بس. چھوڑ بہت دیں. شکریہ تمام دیکھنے والوں کا. شکریہ. آخر میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.